आप सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो नावल है इसका नाम है रोशनी की लकीर, अज़ कलम शाज़िया अल्ताफ़ हाशमी। ज़िंदगी कभी कभी ऐसे रास्तों पर ला खड़ा करती है कि आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। घुप अंधेरा छा जाता है, इंसान बुरी तरह बिखर जाता है, ऐसे जैसे आंधी के बाद दरख्तों के पत्ते। कल ही वरीशा ममानी आई थी। अम्मी ने बाज़ार से समोसे पेस्ट्री वगैरह मंगवा लिए थे ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अकलौते भाई की बीवी से बना कर रखना मजबूरी थी। अम्मी कुछ मोहब्बत करती थी तो कुछ भाई की मोहब्बत में करना पड़ता था। ज़िंदगी का सारा दारो मदार ही मोहब्बत जैसी बेदर्द शय पर है। इंसान कितना बेबस लाचार है इस जज्बे के सामने जिसकी कोई शक्ल ही नहीं, कोई रूप भी नहीं, मगर इसकी बेदर्दी की कोई हद नहीं। काश उसे कैद किया जा सकता। ममानी वरीशा ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ऐसा सुघड़ और समझदार लड़की, घर अच्छी तरह से संभाल रखा था, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। मुदा ज़ुबान पर लाई और किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला हो गया। ऐसा भी चुप थी। माँ बाप का फ़ैसला गलत नहीं हो सकता। वो जो भी फ़ैसले करते हैं उनमें तजर्बे के साथ बरकत भी शामिल हाल रहती है। बेबरकते रिश्ते अदालतों के चक्रों और गली कोचों में गड़ सड़ जाते हैं, कूड़ा क्रिकेट की तरह। अंश के पास अच्छी जॉब थी, पढ़ा लिखा था, तो ऐसा भी बहुत प्यारी थी। वैसे भी प्यारा तो वो होता है जिसके नसीब खूबसूरत हों। बीएससी के बाद उसने दिल लगाकर घरदारी की और ज़िंदगी को नए ज़ाविये से देखना शुरू किया था कि ज़िंदगी का ये खूबसूरत मोड़ आ गया। सोने की अंगूठी उसकी दरमियान वाली उंगली में चमक रही थी। उसे भी बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी बेटी के नसीब पर नाज़ा थी तो बाबा भी अल्लाह रहमान के शुक्र गुज़ार थे जो हमेशा मेहरबान रहता है। ताई शाइस्ता का मूड आज फिर ख़राब था। उनकी नैमा सलीमा तो बैठी रह गई और रिश्ता हो गया ऐज़ा का। नैमा सलीमा भी शक्ल सूरत में किसी से कम नहीं थी, मगर बात नसीब की है। किसके लिए अल्लाह ने किस वक्त क्या लिखा है कौन जानता है। नयाब इस वक्त घर पर नहीं थी, वरना वो ताई को इससे सबसे मना कर देता। इस तरह की उठ पटाख से कुछ नहीं होता। आप भी कोशिश करें, कोशिश करने वाले को खाली दामन नहीं लौटाया जाता। मगर ताई शाइस्ता की शुरू से आदत थी इस तरह अपना गुस्सा नौकरानियों पर या फिर औलाद पर निकालती थी, उनकी उम्र की परवाह किए बगैर कि कौन क्या सोचता है। नैमा सलीमा लाउंज में अपना फेवरेट ड्रामा देखने में मगन थी। उन्हें माँ की परवाह नहीं थी। उनके चेहरों पर साफ लिखा था उनका तो रोज़ का मातम है। सकीना मुलाजिम से कहकर 2 कप चाय बनवाए और मज़े से पहला ही घूंट लिया था कि मुँह जलते जलते बचा। शाइस्ता ताई सर पर पहुँच गई थी। है ज़रा शर्म तुम लोगों को, देखा है कैसे ऐसा का रिश्ता हो गया अंश के साथ। लोगों में भी कोई गुण होते तो तुम में से किसी को पसंद करती वरीशा, मगर ना जी, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किसी को परवाह ही नहीं। नैमा ने जल्दी से बिस्कुट का रैपर डस्टबिन में डाल दिया कि सारा गुस्सा उस पर भी उलट सकता था। वो के नाजुक अंदाम सांवली सी, इतना गुस्सा इससे कहाँ बर्दाश्त होगा। बात सारी नसीब की है, इस पर क्या लड़ना झगड़ना। झगड़ों से नसीब बदला करते तो दुनिया लड़ भिड़ कर सब सीधा कर लेती, मगर नसीबों की डेर किसी और के पास है, उससे रब्ता करना पड़ता है और लोग बस उसे ही भूल जाते हैं। और ये भूल कितना बुरा है। इसी बहस और तकरार में ऐज़ा ने भी बालकनी से झांका था। उसे पता था आज माहौल कतन अच्छा नहीं होगा। उसने भी नैमा सलीम से बात करने की कोशिश नहीं की। लान में बेशुमार रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अम्मी भी आज बहुत खुश थी। इस तरह से उन्होंने शाइस्ता ताई को शिकस्त दे दी कि वो अपनी बेटी के फर्ज से पहले सबकदोश हो रही थी। यही खींचातानी तमाम उम्र रही। ना अम्मी बदली, ना कभी शाइस्ता ताई ने बदलने की कोशिश की। कभी ईद त्यौहार पर मुलाकात हुई भी तो सर्द मिजाजी की नज़र हो गई। बच्चे अलबत्ता बात करते थे और फ़ारूक और इबाद साहब की मुलाकात ऑफिस में हो जाती थी। दूरी थी इस कदर नहीं, मगर दूरियां तो फिर दूरियां ही हुआ करती हैं, उन्हें कौन नज़रअंदाज कर सकता है। ऐज़ा अकलौती होने की वजह से बहुत अकेलापन महसूस करती थी। नैमा सलीमा से कभी कभी की गई गपशप अच्छी लगती थी, मगर अम्मी कहती थी जैसी माँ है वैसी औलाद है। कम ज़र्फ़ और कम ज़र्फ़ों से ताल्लुक़ हम नहीं रखते। ज़िंदगी बहरहाल तमाम तर खूबसूरतियों समेत लाउंज में बड़ा जमान थी। अम्मी को अंश का भेदभाव, बातचीत करना, चलना फिरना सब पसंद था। शुरू से ही समझदार बच्चा था। अंश को तो देखें फ़ारूक साहब, ये होता है बना कर रखने का फ़ायदा। अब मैं अकलौती नंद ठहरी वरीशा भाभी की, मगर बेटे के लिए पसंद कर ली मेरी बेटी। अब अगर मैं अच्छी ना ही लगती भाभी को तो मेरी बेटी भी ना भाती। उन्हें सियाने कहते हैं कि जिसकी माँ अच्छी ना लगे उसकी औलाद भी अच्छी नहीं लगती। ये बड़ी गहरी बात है। फ़ारूक साहब खामोशी से सुन रहे थे। रिश्ता वाकई मकबूल था, एतराज़ करने का जवाज़ ना था। ज़िंदगी बहुत एतराज़ करने से बदसूरत हो जाती है। खामोशी और सब्र उसे खूबसूरत बनाते हैं। फ़ारूक साहब ने चाय का आखिरी घोंट भरा और कमरे की जानिब चल दिया। अब उनके सोने का वक्त था। बेटी के फ़र्ज से आज़ाद शख्स की भरपूर नींद मुंतज़िर थी, तो दूसरी तरफ अम्मी भी शादो फरहान कमरे की जानिब चल दी थी। ऐज़ा ने नमाज़ पढ़ने के बाद अंगूठी को हल्का सा उंगली में घुमाया। ज़रूर बहुत महंगी होगी, शायद अंश ने अपनी पसंद से ली हो या फिर ममानी ने ख़रीदी हो। अंश, उसकी निगाहों में अंश का सरापा घूम गया था। बेहद आम सा इंसान, पर अब वो
خاص کیوں نہیں لگ رہا تھا پتہ نہیں۔ دور سے اس نے دیکھا کہ بہت سارے پتے بکھرے ہوئے تھے، بہار کی آمد تھی، اس وجہ سے درختوں نے سب پرانے بوسیدہ پتوں کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان بدل جاتے ہیں، انہیں خود کو بدلنا پڑتا ہے، نہیں بدلیں تو وقت انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح درخت بھی اپنے وجود کو اکیلا کر دیتے ہیں، جدائی کا مزہ چکھتے ہیں، ہجر انہیں بھی کھاتا ہے۔ ایزا جب بھی فارغ وقت میں یہاں آیا کرتی تھی، اسے عجیب سا محسوس ہوا کرتا تھا۔ کبھی سب بچے یہاں مل کر کھیلا کرتے تھے، نایاب اپنی امی یعنی شائستہ تائی کا پیارا بیٹا ہوا کرتا تھا، دوسرے لفظوں میں ماما زبوائے۔ وہ ہر چھوٹی بات جا کر تائی کے گوش گزار کیا کرتا تھا۔ چچی نے یہ کہا، چاچو نے وہ کہا، چچی ایسے چلیں، چچی نے یہ پہنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ نفرت وہ ایزا سے کرتا تھا، اپنی ماں کے پڑھائے سبق کی وجہ سے۔ جب بھی اس کا اور نایاب کا سامنا ہوتا، ایزا کو اس سے ڈر لگا رہتا کہ کہیں زور سے تھپڑ ہی نہ مار دے۔ ایسا ہی کھڑے کھڑے نعمہ کے بال کھینچ لیتا اور کبھی سلیمہ کا دوپٹہ مٹی میں پھینک دیتا، اور ایزا سے تو خاص نفرت تھی اسے۔ اس بات کا ایزا کو بچپن سے ہی پتہ تھا۔ اس کا رزلٹ آتا تب بھی سب سے برا نایاب کو ہی لگا کرتا۔ فرسٹ تو بہت سارے لوگ آ جاتے، رٹا لگا کر میری طرح سے محنت کرو تو پتہ چلے بھائی ہم رٹا لگانے والے تو ہیں نہیں۔ اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے ایزا کا دل ٹوٹ جایا کرتا کہ وہ گھر جا کر بتاتی ہی نہ، مگر نعمہ اور سلیمہ کی وجہ سے وہ وہاں جاتی تھی۔ نایاب کا رویہ ہمیشہ ہی مایوس کن رہا تھا، نہ جانے وہ ایسا کیوں تھا، کس نے ایسا کر دیا تھا۔ اتنی نفرت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ایزا تو ایسی تھی ہی نہیں، مگر پھر بھی ایزا کو بھی ایسا ہونا پڑا تھا۔ جب وہ اس کے لان میں موجود امرود کے درخت پر چڑھا ہوا تھا تو ایزا نے بھی اس کی ٹانگ کھینچ کر نیچے گرا دیا تھا کہ امرود کا درخت ہمارا ہے۔ بوکھلایا ہوا نایاب رو پڑا تھا، مگر رحم ایزا کو بھی نہیں آیا۔ اپنے والے شتوت یاد ہیں گندے سڑے سے جب وہ توڑے تھے تو کیا حال کیا تھا تم نے میرا؟ اب جاؤ لگاؤ شکایت بابا کو، کون یقین کرے گا تمہارا کہ تمہیں میں نے دھکا دیا؟ ایزا نے کبھی چڑیا کے بچے کو بھی نہیں مارا تھا، مگر نایاب پر اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب ایک فریق نفرت کرے گا تو دوسرا محبت کیسے کرے گا؟ یہی نفرت کا سفر تھا جو آہستہ آہستہ شروع ہوا، چھوٹے چھوٹے دھکے اور تپنوں کا سفر بہت دور تک چلا اور چلتا ہی رہا۔ جب نایاب کو تایا جان نے پہلی بار سائیکل دلوائی تب وہ بے حد انتہا خوش تھا۔ سلیمہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ جب سلیمہ نے اس کے ساتھ اپنے چپس شیئر کیے تب وہ مانا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنی سائیکل چلانے دے گا یا پھر وہ اس کے پیچھے بیٹھ جائے گا، نعمہ کا چانس بھی نکل ہی سکتا تھا۔ اتنے میں ایزا بھی کہیں سے آ نکلی تھی، وہ آج سکول گئی تھی۔ وہ تینوں نہیں گئے تھے، وجہ وہی تایا جان کا وعدہ کہ آج نایاب کو سائیکل دلوائیں گے۔ اب ایزا کا سائیکل پر بیٹھنے کا چانس تو بالکل بھی نہیں بن سکتا تھا۔ ڈرتے ڈرتے نایاب کی طرف دیکھا، مگر نایاب امرود والا قصہ بھول جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹھ جاؤ تم بھی، ایزا مسکراتے ہوئے دوسرے چکر میں نہ جانے کیسے یقین کر بیٹھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ نیچے گری ہوئی تھی، ماتھے پر چوٹ بھی لگ چکی تھی۔ تائی امی نے اس روز نایاب کی اچھی خاصی خبر لی۔ رات ایزا بھی روتے روتے سو گئی تھی، اور نایاب کا آج کا دن بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ ایک ذرا سی چوٹ پر اتنا ہنگامہ، ذرا ڈرامہ کوئین، یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ اسے اپنے کیے پر ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی۔ اس دن پروین شاکر کی غزل پڑھتے ہوئے اس کی نظر اسٹڈی سے باہر بھٹک گئی۔ وہ نایاب تھا، ہمیشہ سے اٹھی ہوئی گردن والا، جس کے چلنے میں اسے کبھی کوئی کشش محسوس نہ ہوئی تھی، نہ کبھی بولنے میں وہ اچھا لگا تھا۔ نفرت جو کرتا تھا، مگر آج وہ وہیں بیٹھ کر نظر سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتی رہی۔ نایاب یہ تم نے کیا کیا؟ تم کیا نکلے ہو؟ میں کیا سمجھی؟ دل میں عجیب پکڑ دکڑ جاری تھی، ایسے جیسے پولیس کسی اشتہاری ڈاکو کی تلاش میں سرچ آپریشن کرتی پھر رہی ہو۔ اس کے اندر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کیوں کچھ نہ بولے تم نایاب؟ کچھ تو کہتے، اتنا صبر تم میں آیا کہاں سے نایاب؟ نایاب پوری کائنات نایاب ہو گئی، وہ خود ایزا بھی نایاب ہو گئی تھی۔ رنگ آنکھوں کا میری سنہرا ہو گیا ہے، تیرے عشق کا رنگ گہرا ہو گیا ہے، آئینہ دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں میرا چہرہ تیرا چہرہ ہو گیا ہے۔ وہ شام شاید ان دونوں کے اختلافات کی بھی شام تھی، وہ ہو گیا تھا جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایزا تایا جی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ شائستہ تائی نے یہ خوشخبری نایاب کو بھی سنائی تھی۔ ایزا اب انس سے منسوب ہے، نعمہ اور سلیمہ کے لیے تو یہ بات ہفتہ بھر تھی پرانی، مگر وہاں سب کچھ پرانا نہیں تھا۔ ایزا نے دیکھ لیا تھا نایاب کی آنکھوں میں چھپے آنسو۔ نایاب ایزا کے لیے رو بھی سکتا تھا۔ نایاب تم یہ خواب نہیں تھا، سامنے کی حقیقت، جیسے اس کے سب کے درمیان میں سے اٹھ کے چلے جانا۔ اور ایزا کی حالت بھی ایزا کا دل جھٹلا نہیں سکا، اس کی آنکھیں جھوٹی نہیں، محبت کی نہیں جاتی نہ یہ تو بس ہو جاتی ہے، کب کس سے ہو جائے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس دن بھی بارش ہو رہی تھی، بارش برستی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ایسے جیسے خون برس رہا ہو۔ نایاب اور ایزا کے دل کا خوف نفرت محبت کی چھوٹی بہن ہے، یہ آج پتہ چلا تھا۔ ایزا کا دل کسی اور لے پر دھڑک اٹھا تھا، یہ کچھ نیا تھا، اس میں ملاوٹ کھوٹ نہیں تھی۔ نایاب کے
اٹھ کر جانے کے بعد عائزہ کا دل دنیا سے ہی اٹھ گیا تھا۔ نیاب تم مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اف نیاب دل دھڑکنیں جھوٹ نہیں بولتی، اس کا دل بھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کے اس طرح چلے جانے کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ نیاب کے آنسو بھی نیاب تھے، وہ تو اسے رلا کر ہنستا تھا، آج رو رہا تھا۔ اسے حیرت سے زیادہ محبت کا سامنا تھا، محبت جس کا راز آج ہی اس پر فاش ہوا تھا۔ سمندر کی لہروں کی طرح محبت اپنا راستہ خود بناتی ہے، اسے کوئی راستہ دے نہ دے اسے راستہ مل ہی جاتا ہے، خوشبو کی طرح سفر کرتا ہے عشق۔ عائزہ اس رات چپ چاپ سو گئی تھی، امی اور پاپا نے اس کی خاموشی محسوس نہیں کی۔ وہ پہلے بھی خاموش طبع تھی، زیادہ تر خاموش رہنا، مگر اس خاموشی میں زور آور چیخیں چھپ کر بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عائزہ کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ سائڈ ٹیبل پر دھری سنہری انگوٹھی حیران تھی، یہ عمر تھوڑی ہے تمہیں چاہنے کے لیے، وہ جو عداوت تھی نبھانے کے لیے۔ نیاب تم نے مجھ سے تمام عمر نفرت کی، مجھے دھکے دیے، مجھے دکھ دیے، ایسا ہی کرتے رہتے۔ تم نے محبت کر کے مجھے توڑ ڈالا، تم نے مجھ سے کیوں محبت کی؟ میں محبت کے لائق نہیں ہوں نیاب، نہیں ہوں میں تمہارے آنسو کے قابل۔ آج اسے روتا دیکھ کر لگتا تھا کہ پوری کائنات ہی آنسو میں ڈوب گئی ہو۔ کبھی کبھی ہم کسی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر خود پر اختیار نہیں رہتا۔ چاند دھیرے دھیرے سرک رہا تھا، اس قدر تنہا اور اجڑا اجڑا لگ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ اس کی دھڑکنیں بھی کوئی اپنے ساتھ لے گیا ہے اور لوٹانا بھول گیا ہے۔ بے دل دھڑکتا ہوا چاند اور عائزہ ساتھ ساتھ رو رہی تھی، اپنے آنسو اسے بھی حیران کر رہے تھے۔ میں نیاب کے لیے رو رہی ہوں۔ اس کے بعد اس کے آنسو میں تیزی آ گئی تھی جب اسے یاد آیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ایک پورا دن تایا جان کی ڈانٹ کھا کر بالکل چپ چاپ رہا تھا۔ ممانی اور انس گھر آ رہے تھے، گھر کا اکلوتا داماد آنے والا تھا۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آسمان سے چاند ستارے توڑ کر لائیں اور راستے میں بچھا دیں۔ امی نے عائزہ کو اچھی طرح سے تیار ہونے کا کہا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کتنی دیر ہو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ تب امی عجلت میں اس کے پاس آئیں اور اسے یوں کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ لڑکی انس آنے والا ہوگا، سی گرین شلوار سوٹ کا کہا تھا، وہ ابھی تک پہنا کیوں نہیں؟ وہ براہ راست عائزہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں ویرانوں سے بڑھ کر ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے اسے گلے لگا کر کہنے لگی۔ تب عائزہ کے آنسو ایک بار پھر بہنا شروع ہو گئے۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ کیا آپ نے بس شائستہ تائی کو شکست دینے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ انہی کا نیاب اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے، اتنا عزیز کہ اب اسے اپنی زندگی بھی بے جان لگنے لگی ہے۔ ماں کی شکست اور اپنے اندر کی شکست کا سوچ کر ہی اس کا دل اور بےتاب ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس بے آواز روتی رہی۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو رونے لگتے ہیں۔ وہ بھی امی کو دیکھ کر بے بس ہو گئی تھی۔ کل تک تو عائزہ بالکل ٹھیک تھی، شاید والدین سے بچھڑنے کا خوف جو یوں رلا رہا ہے۔ انہوں نے یہی سوچا اور ہنس کر کہنے لگی، نائمہ، سلیمہ اور تم سب نے رخصت ہونا ہے۔ وہ تو ایسے نہیں روتی بلک بلک کر بچوں کی طرح، بس ایک نیاب ہے، ماں کا چمچہ جو یہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے اسے ہنسانے کی کوشش کی تھی جو مزید رلانے کا باعث بنی تھی۔ کسی اور کو لے آئے گا، وہ کسی کے ساتھ رہے گا اور میرا دل گہرے سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ انس اس وقت بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ہنستے مسکرانے والی شخصیت نہیں تھا۔ آف وائٹ شلوار میں اچھا خاصا باروب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بہت صاف تھا اور آنکھوں میں کوئی تحریر تھی، جیسے عائزہ کی برسنے کو تیار آنکھوں نے سمجھنے کی کوشش کی، ناکام کوشش۔ ممانی اور امی کی باتیں بے شمار تھیں، کپڑے لتے کے زیور، ان دونوں کے درمیان ایک ان دیکھی سی دیوار کھڑی تھی جسے ڈھانے کی کوشش دونوں نے ہی نہیں کی۔ عائزہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب ہی سامنے سے نیاب چلا آ رہا تھا، ڈھیلی چال اور اس کی شربتی گھنی پلکوں کے اندر آنسو چھپے تھے۔ ان آنسوؤں کو عائزہ ہی پہچانتی تھی، لگتا تھا جیسے عمر بھر ایک دوسرے کے آنسو کو سمجھتے آئے ہوں۔ اب بھی پہچانا تھا اس نے، وہ کتنی محبت کرتا ہے عائزہ تم سے۔ اس کا دل بار بار رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، جی چاہتا تھا اس کے آنسو میں ڈوب کر مر جائے۔ اب مرنے کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم نے انس سے بات نہیں کی، بیٹھتی کچھ دیر اس کے پاس، کتنے دل سے وہ ملنے آیا تھا اور تم یوں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اچھا نہیں لگتا بیٹے، امی اسے سمجھا رہی تھی اور وہ انہیں اپنی کیفیت نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ خود انس کا حال ایسے لگا جیسے وہ بھی پریشان اور بس ممانی کی وجہ سے آیا بیٹھا ہو۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے دل میں جھانکنے کا ہنر آنا چاہیے۔ نہ جانے ممانی وریشا نے کیا سوچ کر رشتہ طے کیا، زندگی جس نے گزارنی ہے پہلے اس سے تو پوچھو پھر طے کرو، کیا پتہ دو خاندانوں میں نہ بنے مگر دو انسانوں میں بہت زیادہ بن جائے۔ مگر اس طرح بہت لوگ کم سوچتے ہیں، دل مار ڈالتے ہیں لوگ اور بعض اوقات پوری عمر برباد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک یو ٹرن لے لینے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، دل دکھنے سے بچ سکتا ہے، تو اس بات کی پرواہ کیا کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو چاہے کہتے پھریں۔ عائزہ کے سامنے تازہ گلابوں کی بہت ساری ٹہنیاں پڑی ہوئی تھیں، اس نے کافی سارے پھول بے خیالی میں پتی پتی کر ڈالے تھے۔ پاس پڑے چائے الگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کا کسی بھی چیز پر دھیان نہیں تھا۔ نائمہ کی آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی تھی، سارے میں ہی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں نیاب کو کیا ہو گیا ہے، ساری زندگی کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا اسے اور کل سے دوبارہ اسے نم آنکھوں کے ساتھ پکڑ چکی ہوں اور تو اور میرا دل بھی
بھرا رہنے لگا ہے۔ کیوں روتی رہتی ہوں؟ ہمیں نظر لگ گئی کسی کی کوئی آزمائش ہے اللہ کوئی آزمائش۔ آواز نعمہ کی بھی بھاری ہو گئی اور عائضہ کی بھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ ایک دوسرے کو سمجھے بغیر ورشا سبزی چھیل کر ٹوکری میں رکھتی جا رہی تھی۔ کچن کا کام انہوں نے کبھی بھی ملازمین پر نہیں چھوڑا، خود نگرانی کی اور سب کی صحت کا خاص خیال رکھا۔ انس صفحے سے واپسی پر انہیں سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فرش پر بکھرے بے شمار گلابی پھول جو بیل سے مسلسل گر رہے تھے اس کے قدموں میں چرمرا گئے۔ جب ورشا اندر گئی تب وہ نیوز چینل میں مگن تھا۔ کیا تمہیں عائضہ پسند نہیں ہے انس؟ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ جہاں اداسی کا ایک جہان آباد تھا، سارے خزاں کے موسم وہیں بسیرا کیے نظر آ رہے تھے۔ مائیں دل کی تحریر پڑھ لیتی ہیں۔ پسند ہے امی، میں نے کب انکار کیا؟ اس کے جواب نے بھی کوئی تسلی نہیں دی۔ دل مسلسل بے چین ہو رہا تھا۔ تو پھر اس قدر بجھے کیوں ہو؟ اس طرح بجھ کر زندگی تھوڑی گزرتی ہے۔ تم تو بجھے چراغ کی طرح نظر آنے لگے ہو۔ عائضہ کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ اس کی ماں نے ساری زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی ہر جگہ نبھائی ہے، وہ بھی نبھانے والی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے نبھانے والی عورتیں جیون سنوارتی ہیں اور بے صبری اور کبھی بھی کسی کے دل اور گھر کے لائق نہیں ہوا کرتی۔ زندگی انہوں نے گزارنی تھی۔ پہلے اپنا گھر بنایا تھا، اب بیٹے کا گھر بنانے جا رہی تھی۔ ایک نئے گھر کی بنیاد اور ایک اچھی لڑکی ہی رکھ سکتی ہے، انہیں خوب معلوم تھا، اور بیٹے کے دل کا حال بھی وہ جانتی تھی۔ شائستہ انہیں ساری زندگی اچھی نہیں لگی۔ گھر بساتے ہی اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد تعمیر کی۔ ٹھیک ہے گھر بسایا تھا، اولاد سنبھالی تھی، مگر زندگی انہوں نے اپنی مرضی کی جی تھی۔ کیا پتہ ان کی نعمہ آتے ہی الگ گھر کا مطالبہ کر دے اور وہ انس کی صورت کو ہی ترس دیں۔ انس کے لیے ترسنا انہیں کسی طرح بھی گوارا نہیں تھا۔ بے ساختہ نعمہ کا سراپا ان کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ بے ضرر سی بچی تھی مگر ہو بہو ماں کی فوٹو کاپی۔ اس نے دل ڈرتا تھا اور جان بوجھ کر خوف میں مبتلا ہونا چاہے گا۔ جب کبھی وہاں جانا ہوا انس کی مسکراہٹ جاندار ہوا کرتی تھی۔ ہمیشہ نعمہ کا استقبال بھی بڑے دل والا ہوتا تھا۔ وہ کبھی ورشا اور انس کی خدمت میں کوئی کمی نہ رکھتی تھی، مگر ورشا ہمیشہ شائستہ کی وجہ سے بدگمان رہی۔ بس انہیں شائستہ کی اوٹ پٹانگ بہت بری لگتی تھی۔ بس جو برا لگے اس کی ہر بات بری ہی لگتی ہے۔ اسی برے لگنے کا کوئی علاج نہیں۔ جس طرح انس کے دل میں نعمہ بسی ہوئی تھی اور نعمہ کے دل میں انس، اس محبت کا کوئی علاج نہیں۔ اس ایک چہرے کے سوا دنیا میں اور کوئی نظر آتا ہی نہیں اور دل سمیت پورا وجود بے بس ہے، لاچار ہے۔ انس کو معلوم تھا کہ امی کیا سوچ رہی ہیں۔ اس نے کبھی بھی ماں کی کوئی بات ٹالی نہیں تھی، مگر اس بار دل چاہتا تھا کہ صاف مکر جائے ہر بات سے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب امی نے عائضہ کا ہاتھ تھاما تو وہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا، بلکہ پورا وجود ہی سخت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ امی کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہاسپٹل کی ٹھنڈی طویل راہداریوں میں تیز تیز چلتے وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی خوشی کو شائستہ کی نگاہیں کھا گئی ہیں۔ اس رشتے نے سب سے زیادہ صرف شائستہ جلی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی خوشی چھپا کر رکھنی چاہیے، ورنہ ایسے کوئی بھی نظر لگا سکتا ہے۔ عائضہ کو ڈرپ لگی تھی، قطرہ قطرہ بہتی ہوئی اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور امی کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کون سا روگ پال لیا عائضہ؟ کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سی دیر میں فاروق صاحب بھی آنے والے تھے، مگر پہلے نایاب پہنچ گیا تھا۔ اس کی چال پہلے جیسی نہیں تھی، چہرے پر تشویش اور آنکھیں بھی عجیب سی۔ وہ سیدھا عائضہ کے پاس گیا تھا۔ جہاں عائضہ کے لب کانپ رہے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، وہیں نایاب جیسا اس کا پرانا دشمن بھی شدید دکھی نظر آ رہا تھا۔ امی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے، جب ہی انہیں ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، شائستہ کے چمچے بیٹے لڑکا تھا تو شروع سے گھرنا میسنا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ نایاب اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا نا جی، ماں پر گیا ہے، نہ کوئی سی بات سیدھی نہیں کرنی، اشارے کر کے بندے کی جان نکال لینی ہے، چاہے اگلے کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کہا تو بیٹا اس نے تم سے کچھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے مذاق میں عائضہ سے پوچھ لیا۔ جو اب قدرے بہتر طبیعت کے ساتھ بیٹھی یخنی پی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ عائضہ کو کوئی ٹینشن ہے، اسی وجہ سے بی پی اس حد تک لو ہوا ہے۔ جب امی نے معاملہ بھانپا تب وہ ذرا سی ہلکی ہو گئی تھی۔ اور تو اور انہوں نے کہا بھی کچھ نہیں، شائستہ تائی ہوتی تو کب کی اس کی گردن مروڑ چکی ہوتی، اور اسے بھی گردن بہت عزیز تھی۔ وہ رنگ کہاں ہے انس والی؟ امی نے دیکھا کہ اس کی انگلی خالی ہے، دراز میں پڑی ہے۔ عائضہ کی آواز اب بھی نحیف سی تھی۔ امی نے دراز کھول لی تھی۔ یہ رنگ واپس کیسے کریں؟ سوال یہ تھا۔ یہ خزاں ہر خزاں کے بعد بہار آ جاتی ہے، ایسی ہی بار گل و گزار کی دستک تھی جب شائستہ تائی ان کے پورشن میں آئی اور آتے ہی عائضہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے مسکراہٹ تھی۔ کبھی نایاب نے کہا ہی نہیں کہ جس لڑکی کو بچپن میں مار مار کر ادم ہوا کرتا رہا ہے، اب اسے اور رلانا چاہتا ہے۔ یہ لڑکا بھی بالکل عجیب ہے۔ عائضہ بیٹا اب تیار ہونا نایاب کے ہاتھوں اور پٹنے کے لیے۔ عائضہ کی ہنسی بے اختیار تھی۔ جذبے سچے ہوں تو محبت مل ہی جاتی ہے۔ شائستہ تائی کتنے پیار سے بات کر رہی تھی۔ نایاب اور عائضہ کا دل رکھ لیا تھا، یہی سب سے اہم بات ہے۔ نہ کوئی روک نہ ٹوک۔ انہوں نے
فوراً نایاب کی نایاب فرمائش مان لی تھی اور ایزا کی ہنسی رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ورنہ اس ہنسی نے اس کا مذاق بنوا دیا تھا۔ جب تائی نے نایاب کو اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر ایزا کو پہنانے کا کہا تو ایزا نے فوراً ہاتھ آگے کر دیا جیسے نایاب نے اپنی ازلی سختی سے تھاما ہوا بچپن والی سختی سے مذاقاً۔ تب ایزا نے اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایزا نے بیگ سے اس کا نکالا ہوا اسے واپس کھینچ رہا ہو۔ یہ دنیا کبھی کبھی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کتنے رنگ خود میں سمو لیتی ہے۔ نایاب اس وقت دنیا میں سب سے نایاب نظر آ رہا تھا۔ وہ ہنستا بھی ہے، یہ آج دیکھا تھا، ورنہ تو ہر وقت مار دھاڑ، غصہ اور موڈ خراب۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں سج گئی تھی۔ تایا جان نے بھی اس خوشگوار محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چپکے سے دوسری گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھ لی تھی اور تائی شائستہ کو پتہ بھی چل گیا تھا۔ کبھی پرہیز بھی تو کر لیا کریں، بس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں آپ۔ یہ کہہ کر تائی جان نے مٹھائی اس سے دور کر دی۔ تایا جان فاروق صاحب سے گپ شپ میں لگ گئے۔ زندگی ذرا سی آسانی بانٹنے سے کتنی سہل ہو گئی تھی۔ ازلی دشمن سچے محبوب بن چکے تھے۔ ٹیبل پر گلاب کے بے شمار پھول اور گجرے رکھے ہوئے تھے جو نایاب لے کر آیا تھا، جیسے نائمہ، سلیمہ اور ایزا اٹھا کر پہن رہی تھی۔ تب بڑے حق سے اٹھ کر نایاب نے گجرے ایزا کی کلائی میں پہنا دیے اور مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ میں سمجھی کانٹا چبھوانے کا ارادہ ہے۔ فوراً سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اگلا سرپرائز ورشا ممانی کی آمد کا تھا۔ ساتھ میں انس بھی تھا، اس کی مسکراہٹ بھی آج جان دار تھی۔ جب ورشا ممانی نے سارے اختلافات بھول بھال کر نعمہ کی انس کے ساتھ لا بٹھایا اور اعلان کر دیا، سب کی مرضی اور مشترکہ فیصلہ ہمارے بچوں کے ساتھ جڑا ہے۔ نعمہ نے چھپ کر خاموش محبت تو کی تھی، مگر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اظہار کی ہمت نہیں تھی، مگر جب اللہ کسی کو کسی ایسے کے لیے چن لیتے ہیں جسے ہم نے دل سے چاہا ہوتا ہے تو ساری عمر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اندھیرے سویرے کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ زندگی روشنیوں سے بھری ہے تو اندھیرا بھی بہت گہرا ہے۔ کسی کا ساتھ مل جاتا ہے، کسی کے ساتھ شریک سفر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات تو نبھانے اور محبت کرتے رہنے میں ہے۔ جب انس نے نعمہ کا ہاتھ تھاما اور نایاب نے ایزا کا، تب آسمان پر بے شمار امیدوں کے ستارے روشن تھے۔ نا امیدی کا اندھیرا دل میں اترنے سے پہلے ہی امید کا سفر شروع ہو جانا چاہیے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، نایاب نے ایزا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے محبت بہت ہے۔ ایزا نے بھی شرمائے بغیر سچ بول دیا، یہی بات تو ہم دونوں میں مشترک ہے۔ ایزا، محبت ہم دونوں نے ہی بے شمار کی ہے، میں نے چھپ کر کی اور تم نے اچانک کر لی۔ آؤ اس عہد کو نبھا کر دکھائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی سچی طلب تھی، جھوٹی نہیں۔ روشنی کی کرن تو کسی روز اندھیروں میں داخل ہو سکتی ہے، بس ایک ذرا سا انتظار